तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 12 ता 32। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून सुम्मा लम तकुन फ़ितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन उन्ज़ुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। यौम नहशुरुहुम जमीआ में जमीआ की ताकीद ने उन तमाम ग्रोहों को अपने अंदर समेट लिया है जिनका जिक्र ऊपर की आयात में हुआ, यानी उनको भी जिन्होंने खुदा पर झूठ गढ़ के उसके लिए शुरका ईजाद किए, उनको भी जिन्होंने मरने के बाद उठाई जाने और जज़ा व सज़ा का इनकार किया, और उनको भी जिन्होंने अल्लाह की आयात की तकज़ीब की। अगरचे ये तमाम जराइम उन तमाम मुशरिकीन के मुश्तरक जराइम थे, ताहम उनके ज़ाती रुझानात कुछ अलग अलग भी थे। इस वजह से आगे की आयात में उनका अलग अलग भी ज़िक्र हुआ और उन सब पर उनके जराइम की मखसूस नौइयत के एतबार से ज़र्ब लगाई गई। सुम्मा लम तकुन फ़ितनतुहुम में लफ्ज़ फ़ितना की तहकीक दूसरे मकाम में गुज़र चुकी है। अगर इसको उस मानी में लिया जाए जिस माना में मालो औलाद, दुनिया और ज़खारिफ़ दुनिया को कुरान में फ़ितना कहा गया है, तब तो ये अपने मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ़ होगा और मतलब ये होगा कि जिस फ़ितना शिर्क और जिन झूठी और मौहूम आरज़ुओं में आज ये मुब्तला हैं, उसके पर्दे उठ जाएंगे और उनको नज़र आ जाएगा कि जिन सहारों पर वो जी रहे हैं वो महज फ़रेब थे। इस वक्त उनको इनके सिवा कोई इजारा का नज़र नहीं आएगा। जिस तरह आज खुदा पर झूठ बांध रहे हैं, उसी तरह अपने ऊपर झूठ बोलेंगे। और अगर इस लफ्ज़ को जुल्म व तशद्दुद से दीन से फेरने के माना में लिया जाए तो ये अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ होगा और मतलब ये होगा कि आज जिस फितने में ये कमज़ोर मुसलमान को जुर्म इनकार शिर्क मुब्तला कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा और वो ख़ुद ऐसी आफ़तों में मुब्तला हो जाएंगे कि आज जिस शिर्क की हिमायत में वो मुसलमानों को मुज़ालिम का हदफ बनाए हुए हैं, खुदा की पकड़ में आते ही उससे बरात का ऐलान करेंगे और झूठ बोलेंगे। उन दोनों में से जो मफ़हूम भी लिया जाए, दोनों ही सूरतों में अंदाज़े कलाम तंज़िया होगा और इस्तिस्ना मुनक़ते। मेरा गालिब रुझान पहले मफ़हूम की तरफ है और तर्जुमा में उसी का मैंने लिहाज रखा है। उन्ज़ुर कैफ़ा कज़बू अला अनफुसिहिम में उन्ज़ुर तस्वीर हाल के लिए है ताकि मुस्तक़बिल का एक माजरा चश्मे तसव्वुर के सामने आ जाए। कज़बू अला अनफुसिहिम के माना हैं उन्होंने अपने ऊपर झूठी गवाही दी, यानी दुनिया में जिस शिर्क की गायत में लड़ते मरते रहे, आखिरत में पहले ही कदम पर कसम खाकर उसका इनकार करेंगे। इसमें यह लतीफ़ तारीज़ भी है कि दुनिया में ये खुदा के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देते रहे, जैसा कि आयत 19 में मज़कूर है, और आखिरत में अपने ऊपर झूठी गवाही देंगे। दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून का ठीक ठीक मतलब ये होगा कि दुनिया में खुदा पर झूठ बांधकर जिनको शुरका व शुफ़ा का दर्जा दिया गया था और जिससे तमाम उम्मीदें बांधी गई थीं, वो सब हवा हो गए, उनमें से कोई काम ना आया। अज्ज़ा की तशरीह से आयात का मुद्दा ख़ुद ब खुद वाज़े हो गया, मज़ीद तफसील की ज़रूरत बाकी नहीं रही। अलबत्ता एक सवाल मुमकिन है बाज़ लोगों के जहन में पैदा हो, वो ये कि कुरान के बाज़ मकामात से ये मालूम होता है कि क़यामत के रोज़ मुशरिकीन अपने शिर्क का इकरार करेंगे, बल्कि अपने शुरका को पुकारेंगे भी, और आयत ज़ेर बहस में ये तसरीह है कि वो कसम खा के शिर्क से अपनी बरात का ऐलान करेंगे। इस सवाल का जवाब ये है कि ये अहवाल रोज़ क़यामत के मुख्तलिफ़ मराहिल के बयान हुए हैं। उस रोज़ मुशरिकीन को जिस हैरानी और परेशानी से साबिका पेश आएगा वो ऐसी होगी कि इसमें उनको निजात की कोई राह सुझाई नहीं देगी। इस वजह से जिस मरहले में जो बात बनती नज़र आएगी वो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने।
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اکنہ کن اور کنان کی جمع ہے۔ اس کے معنی پردہ اور ڈھانکنے کے ہیں۔ وقر بوجھ، ثقل اور گرانی کو کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ گرانی مراد ہے جو کانوں کو بہرا کر دے۔ یہ جس حجاب اور جس بہرے پن کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ معنوی اور روحانی حجاب اور گرانی ہے جو دلوں اور کانوں کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دے، جو انسانیت کا اصلی خاصہ ہے، جس سے محروم ہو کر انسان چوپایا بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان پر یہ محرومی اس کی اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں مسلط ہوتی ہے، جس کا ایک مخصوص ضابطہ ہے۔ اس ضابطہ یا بالفاظ دیگر اس سنت اللہ کی پوری تفصیل ہم بقرہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی ایک خاص سنت کے تحت واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ بقرہ میں ختمہ قلوب کی بحث پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اس آیت میں ان یفقہوہ کا مقابل فعل جو لفظ اذان کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہو محذوف ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ محض مبالغہ کا ایک اسلوب بیان نہیں بلکہ حقیقت نفس الامری کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ابر، ہوا، رات، دن کیا ہیں؟ کیا یہ کرشمے اور عجائب نہیں ہیں؟ ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے، لیکن جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہی نہ ہوں ان کا کیا علاج؟ جس طرح ان سارے عجائب اور کرشموں سے ان کی آنکھیں بند ہیں، اگر اور کرشمے بھی ان کو دکھا دیے جائیں، جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ہٹ درمی پر جمے رہیں گے۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھولیں اور گوشے دل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کی دعوت سنیں۔ یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو معجزوں اور کرشموں سے ان کو کیا نفع پہنچے گا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر سطر کے مادہ سے اسطورہ اور استیرا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بے سر و پا داستان، بے اصل قصہ فسانہ۔ قرآن نے اپنی دعوت کے سلسلے میں بعض قوموں کی تاریخ جو پیش کی ہے وہ اس پہلو سے پیش کی ہے جو تاریخ کا اصلی مفید پہلو ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قوموں کا ابھرنا اور فنا ہونا اتفاقی واقعات کے طور پر ظہور میں نہیں آتا، بلکہ اس میں اصلی دخل اخلاقی عوامل کو ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم زندگی کے اخلاقی عناصر سے خالی ہو جاتی ہے تو قدرت کا قانون اس کو فنا کر دیتا ہے اور کوئی دوسری قوم اس کی جگہ اٹھا کھڑی کرتا ہے جو کہ کردار و اخلاق میں اس سے بہتر ہوتی ہے، اور پھر اس کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اقتدار پا کر کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اگر اس کا رویہ بھی بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کو بھی فنا کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسری قوم کو لاتا ہے۔ عروج و زوال کے اس اصول کو بنیاد قرار دے کر قرآن نے عربوں کے سامنے خود ان کے ملک اور ان کے گرد و پیش کی تاریخ رکھی کہ عاد، سمود، مدین، سبا، قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کے فنا ہونے کے واقعات اتفاقی واقعات نہیں ہیں
بلکہ یہ عروج و زوال کے اس خدائی ضابطے کے تحت ظہور میں آئے ہیں جو قوموں کی زندگی اور موت کے لیے خدا نے مقرر فرمائے۔ یہ قومیں اخلاقی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوئیں تو اللہ نے ان کی اصلاح اور ان کے علاج کے لیے روحانی و اخلاقی طبیب یعنی انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ ان انبیاء علیہم السلام نے سرتوڑ کوشش کی کہ اپنی قوم کی بیماریاں دور کریں، لیکن ان کی قوموں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا۔ یہ تاریخ سنا کر قرآن نے عربوں کو متنبہ کیا کہ اس وقت تمہارے سامنے بھی زندگی اور موت کا یہی مرحلہ ہے، تمہارے اندر بھی خدا کا رسول آ گیا ہے، اور اگر تم نے اس کی بات نہ سنی تو تم بھی اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے جس طرح تمہاری پیشرو قومیں بھی فنا کر دی گئیں۔ اہل عرب کے پندار پر قرآن کے اس انذار سے سخت چوٹ پڑتی تھی۔ اول تو ان پر یہی بات شاک گزرتی تھی کہ وہ کسی اخلاقی اور روحانی بیماری میں مبتلا ہیں جس کے نتیجے میں ان پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ اس بات کو بالکل بعید از عقل سمجھتے تھے کہ قومی عروج و زوال میں اخلاقی عوامل کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ قومیں بھی افراد و اشیاء کی طرح جیتی اور مرتی ہیں۔ جس طرح ایک فرد یا ایک درخت پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، اسی طرح قومیں بھی پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کو کردار و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل عرب کا یہ قول جو قرآن میں نقل ہوا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں نہیں تباہ کرتی مگر گردش روزگار، وہ بھی قرآن اور پیغمبر کے اسی انذار کے جواب میں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ قومیں اخلاق و ایمان کی بنا پر تباہ ہوتی ہیں۔ ایمان و اخلاق کو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب گردش روزگار کے کرشمے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا نظریہ یہ تھا تو قرآن کے اس تاریخی نقطۂ نظر پر ان کو غصہ آنا ہی تھا، اور ان کا یہ غصہ اور بھی بڑھ جاتا تھا جب وہ یہ دیکھتے کہ بہت سے لوگ اس تاریخی حقیقت سے اثر پذیر ہو کر یہ اندیشہ بھی کرنے لگے ہیں کہ اگر انہوں نے پیغمبر اور قرآن کی بات نہ مانی تو وہ عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس بوکھلاہٹ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن ہے کیا، بس اس میں پچھلی قوموں کے کچھ بے سروپا افسانے ہیں جن کو نعوذ باللہ ایک سر پھرا سناتا رہا ہے۔ اس پر نحل کی آیت 24 کے تحت مزید بحث آئے گی۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، یہاں تمنا کا جواب فَنُصَدِّقَ یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے، اور وَلَا نُكَذِّبَ اسی محذوف پر معطوف ہے، اس وجہ سے مضارع خفیف کی شکل میں آیا ہے۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔ مثالیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ مذکورہ بالا تمنا کے جواب میں فَنُصَدِّقُ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کا آنا بالکل واضح تھا، اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، اور وَلَا نُكَذِّبُ میں جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے سے محذوف کا پتہ دے دیا۔ وَلَا نُكَذِّبُ کے اظہار میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی حسرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اعتراف جرم کا بھی، یعنی آج تو یہ اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو ایک داستان پارینہ قرار دے رہے ہیں، لیکن کل حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں کہ اپنے رب کی آیات کی تصدیق کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں۔ اجزائے کلام کی وضاحت کے بعد ایک اجمالی نظر ان آیات پر پھر ڈالیے۔ اوپر آیت 21 تا 24 میں شرک کے سرغنوں کا انجام واضح کیا گیا تھا۔ زیر بحث آیات میں قرآن کی تکذیب کرنے والے سرنگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کے کچھ اشرار تمہاری باتیں اور تمہارا پیش کردہ کلام سنتے تو ہیں لیکن سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بحث و جدال کے لیے کہ کوئی ایسی بات ہاتھ آ جائے جس کو بہانہ بنا کر تم سے کٹ حجتی کر سکیں۔ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر
ان کی بدعمالیوں کے سبب سے مہر ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ نہ خیال کرو کہ ان کی طلب کے مطابق اگر ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو اس کو مان لیں گے اور پھر اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ نہیں، اگر یہ دنیا جہان کے معجزے بھی دیکھ لیں گے جب بھی یہ اسی طرح کٹ حجتی کریں گے، اس لیے کہ ان کے انکار اور ان کی تکذیب کی اصل علت جب بھی باقی رہے گی۔ ان کے اندر بات کے سننے اور سمجھنے کا کوئی ارادہ ہی موجود نہیں ہے، چنانچہ سب کچھ سن کر تمہارے پاس جھگڑنے کے لیے آستینیں چڑھائے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس قرآن میں رکھا ہی کیا ہے، اگلوں کی داستانیں، پچھلوں کے فسانے۔ فرمایا کہ اس طرح یہ دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہیں اور خود بھی اس سے متکبرانہ اعراض کر رہے ہیں، لیکن اطمینان رکھو، نہ یہ خدا کا کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ تمہارا، بلکہ یہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے گھڑے میں جھونک رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ وہ انجام ان کے سامنے نہیں آیا ہے جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے تو دیکھتے کہ جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں کہ قرآن کی تصدیق کریں اور اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور اہل ایمان میں سے نہ بنیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے اس اعتراف میں بھی جھوٹے ہیں، اگر وہ پھر لوٹائے جائیں گے تو وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی تکذیب کی علت یہ نہیں تھی کہ اصل حقیقت ان پر واضح نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ پیغمبر سچا ہے، قرآن حق ہے، جزا و سزا شدنی ہے، لیکن حب دنیا، غرور اور حسد کے رجحانات نے ان کی آنکھیں کھلنے نہ دیں۔ اب اگر دنیا میں جائیں گے تو جس طرح دل کی شہادت کے خلاف پہلے حق کو جھٹلاتے رہے ہیں اسی طرح پھر اس کو جھٹلائیں گے اور اس مشاہدے کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک ڈراؤنا خواب قرار دے لیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان آیات میں کوئی ادبی یا نحوی اشکال نہیں ہے۔ مکذبین قرآن کے بعد اب یہ مکذبین قیامت کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اس دنیا کی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے یا تو قائل ہی نہ تھے یا اس کو بہت بعید از قیاس اور امکان چیز سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ ایک دن یہ سب اپنے رب کے حضور لا کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے سوال ہوگا کہ کیوں یہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا اور قیامت کا آنا ایک امر واقعہ ثابت ہوا یا نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو ایک امر واقعہ ہے۔ حکم ہوگا کہ اب اس دن کے انکار کی پاداش میں چکھو مزہ عذاب کا۔ اس کے بعد مکذبین کو تنبیہ کے ساتھ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جن شامت زدہ لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ سخت گھاٹے میں پڑے۔ جب قیامت کی گھڑی اچانک آ دھمکے گی تو یہ حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی پر ریجھ کر اس دن کی تیاریوں میں جو کوتاہی کی اس پر افسوس۔ فرمایا کہ اس دن ان کی تصویر یہ ہوگی کہ سب اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، نہ ان کے ساتھ ان کے اعوان و انصار ہوں گے، نہ شرکاء و شفعاء۔ نفسی نفسی کا عالم، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہ بنے گی۔ پھر آگاہی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہی برا ہوگا وہ بوجھ جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ یہ بوجھ ان کے سروں سے بھی کبھی اترنے والا نہیں۔
اس کے بعد آخرت سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے تسلی کا پہلو اور زیادہ واضح ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جس نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، کیا محض بے نتیجہ اور لہو و لعب ہے؟ چند روزہ دل کا بہلاوا؟ اصل شے تو دار آخرت ہے، اور اس کی زندگی ہے جو آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ بس کیا تم سمجھتے نہیں؟